बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसम मंजूर अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो बड़ी ही तशवीशनाक और एक आम मुहब्ब वतन शहरी के लिए, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी के लिए बहुत ही तशवीशनाक है। और मज़े की बात यह है कि मैं अभी रिसेंटली मैं कल ही पाकिस्तान से आया हूं और मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन का एक जो बंदे पर एक जो जनसवार होता है उसको देखने के लिए और किस तरह की पाकिस्तान की इलेक्शन की सूरत हाल है, तो मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान गया था 10 दिन के लिए। और पाकिस्तान में मैंने वक्त गुजारा, इलेक्शन को मैंने खुद अपनी आंखों से कई पोलिंग स्टेशनों को देखा। जैसा कि आप सारे सोशल मीडिया के थ्रू और मेन मीडिया के थ्रू आप अवेयर होंगे कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। यकीन कीजिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। यकीन कीजिए कि जिस तरीके के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जुल्म और ज़्यादती की एक दास्तान, वो बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन जिस तरीके के साथ उनके साथ किया गया और उनको अजीबो-गरीब निशान दिए गए और उनके बल्ले का निशान ले लिया गया। ये तो कहते हैं ना कि जी बिल्कुल किसी को हाथ और पाँव बाँध कर मारने वाली बात होती है। और हमारे इलाके में मेरा तलक पीरमाल से है, NA 107। जो हमारे रियाज फतेहाना साहब हमारे MNA थे, उनको दिया गया निशान कुर्सी और मेज़, कुर्सी और मेज़। और यकीन कीजिए, मैंने भी अपना वोट कास्ट किया। वो कुर्सी और मेज़ थी रियाज फतेहाना साहब की। और इलेक्शन कमीशन की आप बददियानती देखिए इन इन लोगों की, कि उनके ऊपर उन्होंने सिर्फ मेज था, नीचे कुर्सी मेज थी और सिर्फ बिल्कुल एक ऊपर मेज था और एक नीचे छोड़कर कुर्सी थी, ताकि एक ही बैलेट पेपर पर मेज कुर्सी जो कि रियाज फतेहानी था वो भी थी। और उसके बाद उनका जो था एक अकेला जर्फ मेज वो भी था और नीचे कुर्सी थी। तो ऐसी हजारों मसाले हैं। पहले अगर बल्ले का निशान होता तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होनी थी, लेकिन जिस तरीके के साथ इन्होंने बेईमानी फ्रॉम डे वन से की हमारे इलेक्शन कमीशन ने और हमारे ताकतवर हलकों ने, यकीन कीजिए वो आप अवाम आप देख रहे हैं किस तरीके के साथ सड़कों पर है। और मजे की बात यह है कि कई हलके, जो हमारा टोबा टेक्सिंग का हलका है NA 106 जुनेद अनवार साहब का, और उनके मुकाबले में एक वो बंदा था जिनको कोई अपने गांव के अलावा कोई जानता नहीं था, खालिद अनवार साहब। किसी ने उनका नाम नहीं सुना था। उनको हुआ। और जुनेद अनवार साहब 3 दफा MNA बने थे। और ये खालिद अनवार साहब का वेरी फर्स्ट टाइम था। वो एक गरीब वर्कर था बंदा वो, और उसने उसको हरा दिया। उस रात हम टोबा टैक्सी में थे और पता चला था वो 7,500 की लीड से जीत गया है। और नेक्स्ट डे कंफर्मेशन भी होगी, मिठाइयाँ तकसीम हुई। और यकीन कीजिए, ये आंखों देखा हाल है कि एक बडगेरिया साहब आते हैं इलेक्शन कमीशन जो जहाँ पे वो रिजल्ट मिलने थे RO के ऑफिस में, और उनको ऑफर की गई, उनको और सईद अहमद सैदी जो उनके नीचे हल्के में जो MP थे, कि वो एक 7,500 से जीत रहा था, एक तकरीबन 8,000 से 9,000 से। तो उनको ऑफर की गई कि आप जीतने के बाद आप मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर लें, हम आपको आपका रिजल्ट दे देते हैं। उन दोनों बंदों का ये कहना था कि अगर हमने ये रिजल्ट दे दिया, अगर हमने अपनी वफादारी तब्दील कर ली, तो हमें तो कोई जानता नहीं था, लेकिन हमें ये वोट खान साहब को पड़ा है। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और यकीन कीजिए, एक को 250 वोट से हरा दिया गया और दूसरे को 500 वोट से हरा दिया गया। हालांकि दोनों सीटें जीती हुई थी और अवाम सड़कों पर हैं। और यकीन कीजिए, ये बहुत ही बददियानती है। और एक ऐसे वक्त में जब 1970s या 1977 नहीं है कि जब आप अपनी मन मर्जी कर लेते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो जिस तरीके के साथ भोंडे तरीके के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान के सारे इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके के साथ किया है, और ये इतनी बड़ी धांधली की है, और बाद में उम्मीदवारों की बोलियां लगी हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है। और अभी सिंध से एक बहन जो थी, वो उनका मैं देख रहा था, वो भी कह रही थी कि हमारे ट्रैक्टरों को आग लगा दी गई है, हमारी ज़मीनों पर उन्होंने आप पे दावा बोल दिया है। तो ये सूरत हाल एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए बहुत ही तशवीशनाक है। मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब खालिद परवेज़ चौधरी साहब, हमेशा की तरह। खालिद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खालिद साहब, जैसा कि आपने सारा थैंक यू। देखा, आप बड़े माशाल्लाह बाखबर साफ़ी हैं कि जिस तरीके के साथ पाकिस्तान में इलेक्शन को एक ड्रामा रचाया गया, बल्कि ड्रामा भी कहते हैं, वो अकल के लिए नकल की ज़रूरत होती है। कि रात को एक उम्मीदवार 40,000 से जीत रहा था, अगले दिन वो 30,000 से हार गया। वो रातों रात, और नीचे नीचे लिखा हुआ था ये 75% रिजल्ट कंप्लीट है।
تو باقی 25% جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں سے پڑ گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی مثال سامنے ہے. میں رات کے 2:45 سویا, اس وقت ان کو 1,15,000 ووٹ ملے تھے اور نواز شریف وہ 91 پہ تھے, اور نیکسٹ مارننگ ان کے 115 ہی تھے, 1,15,000, اور نواز شریف کو 1,71,900 ووٹ پڑ گیا. یہ ہمارے جو یہ اتنے عظیم دماغ والے لوگ ہیں, ان کو کم اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ نقل کے لیے علمی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اور خالد بھائی, جس طرح آپ نے دیکھا کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے بھی بڑی مداخلت کی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ان انتخابات کو نہیں مانتے, اور تشویش کا اظہار کیا گیا. میں اس نے جرمن ٹی وی دیکھ رہا تھا چینل, انہوں نے بھی کہا کہ بددیانتی اور کی انتہا ہے اور بڑی دھاندلی ہوئی ہے. خالد صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بھی سارا سسٹم کو نزدیک سے الیکشن کو دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ مذاق کیا. آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا خالد صاحب. جی بہت شکریہ آسم بھائی, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. آسم بھائی, صورتحال یہ کہ تھوڑا سا ہم اس کو اگر پیچھے سے اسٹارٹ لیں تو دیکھیں کہ خان صاحب کے اوپر گولی چلی, اس کے بعد گولیاں کھانے کے بعد بھی وہ شخص نہیں رکا, پھر آگے چلتا رہا. پھر آپ کو پتا 9 مئی کا واقعہ جو ہوا, جس کو تحریک انصاف کے اسپیشلی جو ہے رہنما خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے, یہ ایک سازش کی گئی ہے مسلم بالکل نواز کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے. ہمارے کوئی لوگ ہمارے شامل نہیں ہیں جس میں دیکھیں. تو اس کے بعد کس طرح ان کے 17-18 ہزار کارکنان کو گرفتار کیا گیا, فیملیز کو, خواتین کو, بچوں کو اٹھایا گیا, اور جو بھی دیکھیں ساری پارٹیوں کو کھل کر کمپین کرنے کی اجازت تھی. جس طرح مسلم نواز نے کمپین کھل کر کی, پیپلز پارٹی نے کی, مگر ان کو ایک کارنر میٹنگ کرنے تک کی اجازت نہیں بالکل تھی. ان بالکل, کو یہ میں نے خود ایک مشاہدہ جلسہ کیا. بھی نہیں ان کو ایک جلسہ بھی نہیں کرنے دیا گیا. جہاں سے اجازت مانگتے تھے جو نہیں ملتے تھے اجازت, اور اتنا دبا دیا گیا, اتنا اس کو یعنی گھٹن پیدا کر دی گئی اس جماعت میں کہ یہاں تک کہ الیکشن کمیشن نے ایسی بددیانتی کی کہ اس کا بلے کا نشان تک واپس لے لیا. اور اس ایسے حالات میں جو ان کو کمپین انہوں نے پھر گھر گھر جا کے اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسپیشلی ان بچوں کو اور ماؤں کو, بہنوں کو, جنہوں نے ووٹ دے کر ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی. اس بالکل کے باوجود جس طرح جو تقریباً 100 سے اوپر میں آزاد امیدوار تقریباً ہو گئے ہیں, تو یہ ایک بڑی تاریخی کامیابی ہے کہ آزاد امیدوار اس طرح آئیں. اور جس طرح سے ایک ملک کے اندر گھٹن سی جو کا ماحول پیدا کر دیا گیا, اس گھٹن کے ماحول میں یہ ایک جو فریش ہوا کا جھونکا ہے کہ لوگ نکلیں باہر, لوگوں نے ایک ووٹنگ کی ہے, لوگ باہر نکلے, کچھ سیٹیں نکلی ہیں. اور جو دھاندلی انہوں نے کی ہے نا, وہ ایک اس قسم کی دھاندلی کی ہے آسم بھائی. ایک فارم 45 ہوتا ہے جو بالکل ایک حلقے کا گت ہوتا ہے, جب سارے فارم کٹھے ہوتے ہیں ایک فارم 47 بنتا ہے, کریکٹ. وہ آر او بناتا ہے. اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں یہ. تو جن لوگوں کے پاس تو بھی فارم 45 مکمل ہوں گے سارے, وہ تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوں گے اور یہ ان کی سیٹیں چلے جائیں گے. ابھی بالکل. اور ایک اندازے خالد کے صاحب, سنا کہ کئی سیٹیں ریورس بھی ہو چکی ہیں, جن میں سے جی لاہور کی وہ راجہ سلمان اکرم جو تھے لائر, ان کی سیٹ ہاں بھی جی ریورس ہو چکی ہے. جی تقریباً آسم بھائی 26 سیٹیں کہا جا رہا ہے کہ ریورس ہونے کا جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں. جن کے پاس فارم 45 موجود ہیں وہ چیلنج کیے جائیں گے وہاں پر جا کر. تو اگر 76 میں سے ان کی 26 سیٹیں چلیں گی تو ان کے پاس تو پھر 48 رہ جائیں گی سیٹیں, تو پھر کیسے حکومت بنائیں گے؟ اور حکومت کا اعلان دیکھیں بہت جلدی انہوں نے کی, اعلان کر دیا کہ جی ہم حکومت بنائیں گے, اور کہتے ہیں کہ جی مل کر حکومت بنائیں گے, PDM-2 ٹائپ حکومت بنے گی. تو اس سارے حالات میں میرا خیال مسلم نواز کا جو ووٹر ہے وہ باہر نہیں نکلا, چونکہ انہوں نے اپنا جو اصل بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, انہوں نے وہ اپنا بیانیہ ختم کر لیا. ان کا ووٹر باہر نہیں نکلا. ان کے ابھی مایوسی کے اس عالم میں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, ابھی مل کے حکومت بنائیں گے. تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ مخلوط حکومت بنے گی جس کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے. اس وجہ سے حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکے گی. یہ زیادہ 1.5 سال یا 2 سال چلے گی, مہنگائی اوپر جائے گی. یہ جب جون میں یہ بجٹ پیش کریں گے یا مہنگائی کریں گے, لوگ اور ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے. تو ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پورے 5 سال پورے کر جائیں گے. باہر جو ظلم کی انتہا کی گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب لوگوں کو پتہ ہے کون ظلم کر رہا ہے.
الیکشن کمیشن نے جو کیا، نیب نے جو کیا، جو اداروں دوسرے اداروں نے ظلم کیا، یہ ایک قسم کی ایک مثال بن چکی ہے۔ پہلی بار زندگی میں ایسا ہوا کہ ہماری جو عوام ہے وہ ایک نفرت کے ایلیمنٹ ان کے اندر آ گیا ہے اداروں کے خلاف، جو کہ ایک بڑا حد سے زیادہ افسوسناک ہے۔ خالد بھائی میں بڑا نے خود مشاہدہ کیا ہے، یقین کیجیے حد سے زیادہ نفرت کا ایلیمنٹ ہے، حد سے زیادہ جی قسم جی بہت افسوسناک یہ ایک بات ہے۔ یہ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی جب مختلف جو محفلوں میں جاتے ہیں تو جب ہمارے اداروں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے جبھی جو میرا خیال ہے کہ ابھی جو الیکشن کمیشن ہے اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، کرتا درتا ہے فیصلہ ساز، ان کو چاہیے کہ ابھی ایک حد ہوتی ہے، وہ حد سے آپ اگر کراس کر جائیں گے تو آپ کی اور عوام کے اندر جو ایک محبت کا ایلیمنٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب جس کو جتنی سیٹیں ہیں اس کو ان کی ووٹ کا احترام کریں، ان کو عزت دیں۔ یہ جو دھاندلی والا کیا ہے تو یہ صاف ہی اب نظر آ رہا ہے لوگوں کے پاس فارم 45 ہے جو زبردستی کی جا رہی ہے، یا بھی لوگوں کو توڑا جائے گا، بیچا جائے گا، خریدا جائے گا۔ اس کے بھی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، جو اگر آزاد امیدوار تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں زیادتی ہوئی بلا لینے کی، اس کے باوجود انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ یہ چاہتے تھے کہ مسلم نواز وغیرہ اور کچھ لوگ ادارے چاہتے تھے کہ اس طرح ان پر ظلم کرو کہ یہ الیکشن سے بائیکاٹ کر دیں، لیکن خان صاحب ایک جمہوری آدمی تھے، انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ ایک اچھا سمجھدارانہ فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آج دیکھیں اتنی سیٹیں مل گئیں۔ میرا خیال ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ جس کو جتنی ووٹ ملی ان کو اس کے حساب سے ان کو سیٹیں دی ہیں، اور جو بھی پارٹی جیتی ابھی جس طرح 170 سیٹیں بتا رہے ہیں کہ ایم این اے کی ان کی ہیں، داندھی جو کی ہے کراچی میں بھی جو ہوا ہے، تو حد سے اگر زیادہ، پوری بالکل صحیح بات ہاں ہے۔ جی تو اگر ہو جائے تو شاید یہ حکمرانی کی پوزیشن میں آ جائے نا، بلانے نہیں دی جائے گی، یہ پی ڈی ایم 2 ٹائپ میرا خیال بنے گی۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ خالد صاحب دیکھیں کہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، یقین کیجئے نارملی پولنگ سٹیشن 5 بجے بند ہو جاتے تھے، یقین جی کیجئے ہمارا جو پیر محل کا جو ہمارا جو پولنگ سٹیشن تھا 5 بجے لاسٹ انٹری تو ہو گئی، اتنا جی زیادہ رش تھا کہ 7:30 بجے تک ووٹ کاسٹ ہوتا رہا، کیونکہ بائی لا جو اندر 5 بجے تک آپ کو پولنگ سٹیشن کے اندر جانا ہوتا ہے، اور جو لوگ اندر ہوتے ہیں اور وہ کر، لیکن میں جن سے بھی ملا انہوں نے یہی کہا کہ ایسا تاریخ میں کبھی رش نہیں دیکھا جس طرح وہ 1970 میں ہوا تھا کہ بھٹو صاحب نے پیپل پارٹی بارے میں مشہور تھا کہ وہ کھمبے کو بھی ووٹ دے دیں ٹکٹ تو وہ جیتیں گے۔ یقین کیجئے ایسی ہی صورتحال تھی، یقین کیجئے میں نے آنکھوں دیکھا، یہ ذرا دیکھا ہے، ایسی ہی سچویشن تھی۔ اور یقین کیجئے میں آپ کو ایک دو پرسنل چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ جو کہتے تھے نا کہ فلاں کر کے کہ فلاں چودھری نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا، فلاں چودھری نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا، میں اب ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر، اس چودھری کا ایک ووٹ ہی نون لیگ کو گیا، اور باقی جو اس کی وائف تھی، اس کے بیٹے، اس کی بہویں، وہ سارے کے سارے انہوں نے جنون کو ووٹ دیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کیا۔ ایسے میں ہزاروں نوجوانوں سے ملا ہوں، یقین کیجیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے والد صاحب کا فیصلہ ان طرف ہے، لیکن ہم ہر قیمت میں پاکستان کے فیوچر کے لیے خان صاحب کو ووٹ دیں گے۔ خالد صاحب جس طریقے کے ساتھ سید آصف علی زرداری رحمۃ اللہ علیہ صاحب اپنا پلین اٹھا کر اب دورے پر شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا یہی ٹوٹل پلان ہے کہ کس طریقے کے ساتھ آزاد امیدواروں کی وہ بولی لگائیں، جس طرح پورے کا پورا سندھ کا جو بجٹ ہے وہ سارا اب بھیڑ بکری کی طرح اراکین کو خریدا جائے، اور یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور دوسرا خالد صاحب آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جو کہ اسلام کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اس کو تو سیٹیں 4 ملی ہیں، وہ بھی ایکچولی ایک سیٹ اس کی بنتی ہے، 3 تو دھاندلی سے اسے دی گئی ہیں۔ وہ بھی آج پریس کانفرنس اس نے کی، اس نے ایک ریلی سے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مرضی نہیں کرنے دیں گے، یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، اگر ہماری باتوں کو نہ مانا گیا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ تو خالد صاحب زرداری صاحب کا اس طرح آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے، ان کی بولیاں لگانا، مولانا فضل الرحمان کا اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دینا، اور شریف خاندان کی خاموشی، یہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں؟ جی خالد صاحب۔ جی بہت شکریہ اسد بھائی۔ اگر اب بات کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، پیپلز پارٹی جو نا جو پچھلے 2 سال کی حکومت رہی، اس میں سب سے زیادہ فائدہ اور اچھی پولیٹکس جو ہے، اچھی سیاست آصف علی زرداری صاحب نے کی، پیپلز پارٹی نے کی۔ انہوں نے ایک تو اپنے بیٹے کو انٹروڈیوس بھی دنیا میں کرا لیا، وزارت خارجہ اس کو لے دی اور پوری دنیا میں گھما، کوئی ملک اسے نہیں چھوڑا ہوگا، ہر بالکل جگہ اس کو دیکھیں، جتنے زندگی میں
میرا خیال نہیں کہ کوئی ایسا وزیر خارجہ ہوگا جس نے کہ ایک دن ملک میں جب سے وہ وزیر خارجہ بنے پاکستان میں نہیں وہ نہیں رہے، ہر پاکستان میں روز ان کا دورہ شاہد ناظری پاکستان میں رہے ہیں، بالکل وہ شاہ ہمیشہ ناظرین میں رہے، ضروری طور پر ہوتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا پوری دنیا میں، بتایا کہ میں وزیر خارجہ ہوں، ان کو موقع ملا، اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پوری دنیا میں گئے، اپنا بتایا کہ میں بھی وزیر خارجہ ہوں، اپنا آپ یعنی کہ انٹروڈکشن دی اپنی. اور اس میں جتنا جو ہے مہنگائی ہوئی، جو لوگوں کے اندر نفرت بڑھی، وہ ساری نون کے کھاتے میں گئی، چونکہ ان کا وزیر اعظم جو ان کا وزیر تھا اعظم ان کا تھا بالکل. ان کا تھا، تو یہ انہوں نے پیپل پارٹی نے کہا دیکھیں جی ہمارے پاس وزارت خارجہ تھی، باقی ساری وزارتیں ان کے پاس تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ سارے جو ہے وہ لوگ ان کو اگینسٹ ہو گئے. بعد میں زرداری صاحب کی تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم خان صاحب کی حکومت ہٹائی تھی، بیڑ بکریوں کی طرح ایم پی ایم این یو کے وہاں پہ ہوٹل میں بند تھے، آپ کو دیکھا بالکل ہوگا کس طرح بیڑ بکریوں کی طرح باہر نکال کے لے کے جا رہے تھے. تو اس وقت بھی یہی خرید فروخت ہوئی. اس سے پہلے بھی یسر رضا گیلانی کی بیٹے کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ بولتا ہوا بات کر رہا ہے کہ ایک ٹھیکہ دیں گے، 5 کروڑ روپیہ دیں گے، ٹھیکے میں بالکل. اتنے پیسے بن جائیں گے. تو یہ زرداری صاحب کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کو خریدنا بیچنا ہے، تو یہ تو اپنا کریں گے. ان کا مین مقصد ہے کہ انہوں نے آفر کیا ابھی پیپلز پارٹی نے کہ جی صدر بن جائے نواز شریف صاحب، وزیر اعظم بن جائے بلال بھٹو صاحب. تو چونکہ اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، چونکہ یہ مل کے حکومت بنائیں گے تو جب ان سے آپس میں طے نہیں ہوگا نا تو پھر وہ جو فیصلہ ساز ہے وہ دونوں کو بٹھا کے پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم تیار کر لی تھی، سارے اکٹھے کر لیے تھے، پرو دیے تھے تصویر کے اندر، اور وہ ہاں پھر بالکل. سب کو جو پرو دیں گے ان کو بٹھا رہیں گے وہ، چونکہ ان کی بات یہ نہیں نہ یہ ٹال سکتے نہ وہ ٹال سکتے ہیں. نہیں ماشاء اللہ تو خالد بھائی ان کے پاس تو بہت اچھا تجربہ ہے، وہ 1 منٹ میں ہی وہ قافلے بنا دیتے ہیں، وہ ایک چند دنوں ہی وہ استحکام پاکستان پارٹی بنا دیتے ہیں، کبھی وہ پی ڈی ایم 1 بناتے ہیں، کبھی پی ڈی ایم 2 بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑے بس تخلیق کار ہے ماشاءاللہ وہ. وہ ابھی ان کو جب ان سے بات نہیں آپس میں سیٹنگ بیٹھے گی نا ان کی، تو پھر اینڈ آف دی ڈے فیصلہ وہ ابا جی کریں گے پھر، تو وہ پھر بتائیں گے کس کو کیا دینا ہے. صحیح وہ اس بات کے ہے. بعد فیصلہ ہو جائے گا تو پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی. باقی جو مولانا فضل الرحمان کی آپ نے بات کی، مولانا فضل الرحمان کی جو ہسٹری ہے نا ابھی تک انہیں مذہب کے جو ہے نا اس کا استعمال سیاست میں کیا. بالکل. جب نیب کے اوپر کیسز ہوئے انہوں نے کہا جی حساب دیں، یہ جو گلے پیسے آتے ہیں آپ کے پاس، انہوں نے کہا جی میں 5 لاکھ طلبہ لے کے آ جاؤں گا. ایک ریاست کے اندر ایک ادارہ بلا رہا ہے، وہ نہیں گیا، ادارے نے کچھ نہیں کیا، آج تک اس کا کچھ نہیں کیا. تو ابھی جو یہ جو لگا رہا ہے نا کہ میں نکلوں گا وہ یہ کروں گا، یہ بھی ایک اندر کی پولیٹکس ہے. ان کو کہا گیا ہوا کہ آپ یہ ایسا کرو، ڈرامے بازی کرو تو وہ ملک میں ایمرجنسی ہو، کوئی ایسی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب اس قسم کے ایلیمنٹ باہر نکلیں تو ان کو ہو سکتا ہے کہ اس کو چابی بھی دی گئی ہو بھی آپ تو یہ کرو مسلم نواز کی طرف سے یا کہیں اور سے بھی چابی دی گئی ہو. تو یہ ہمیشہ ڈرامے کرنے میں تو آپ کو پتا ہے یہ ماسٹر ہے. نواز شریف صاحب کو جب باہر بھیجنا تھا تو اس وقت بھی اس نے جو ڈرامہ کیا تھا آ کے بچے اسکول کے لا کے بالکل مدرسے کے بالکل. بچے، تو اس کی تو ویسے ہی دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں سیاست میں اپنی ذاتی استعمال کے لیے. جو انہوں نے اتنا پیسہ بنایا، جو انہوں نے پلاٹ لیے، ڈیزل لائسنس لیے، کچھ بھی حساب نہیں دے سکتے یہ کسی کو بھی. جو اس کو حساب پوچھے گا تو اس کو کہیں گے میں 5 لاکھ طلبہ لے کے آ جاؤں گا. تو ان ہاں کی تو بالکل. سیاست جو ایک یوزلیس ہی ہے. باقی جو مسلم نواز ہے نا وہ ویسے پریشان ہے آسم بھائی، پریشان اس لیے کہ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا. تو بالکل جو ان 100%. سے وعدہ کیا گیا تھا نا کہ آپ کو سمپل میجورٹی لے کے دی جائے گی، یہ کر دیا جائے گا، جو ان کو خواب دکھائے گئے تھے وہ خواب سارے ٹوٹ گئے ہیں. اور جو ان کا بھی ان کی اپنی سیٹیں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں. یہ اگر فارم 45 پورے نکلا تھے تو نواز شریف صاحب کی سیٹ بھی خطرے میں ہے، مریم نواز 100% کی سیٹ بھی خطرے میں ہے. وہ لوز کی ہوئی تو ہے، وہ مریم نواز کی سیٹ بھی لاسٹ ہے. اگر چیزیں بالکل. وہ اگر وہ پروو کر دیتے ہیں تو ان کی سیٹیں بھی خطرے میں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا اب جو فائنل ڈیسیشن ہے نا آسم بھائی وہ ہے عدالتوں کے سر پر. ابھی عدالتوں کی بہت بڑی ذمہ داری آ گئی کہ عدالت اپنی ذمہ دارانہ جو رویہ اختیار کرتے ہوئے ایک جو جس کی جیت ہے اس کو جیت قرار دیں، جس کی ہار اس کو ہار قرار دیں. اب یہاں پر ایک جس طرح کے رزلٹ 2-3 دن سے لیٹ کیے گئے، یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ دھاندلی جو ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے. اب کوئی رزلٹ دیکھے کیا کون لگاتا ہے اتنی دیر رزلٹ نہیں. عمران خان صاحب نے طریقہ نکالا تھا وہ الیکٹرانک مشین کا، انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا، ان کو پتا تھا کہ ہم دھاندلی کیسے کریں گے. اس کے لیے اس کو
جو ہے ادارے بھی نہیں اس کو پسند کر رہے تھے، وہ اس مشین کو دھاندلی کا جو ہے رک جانی تھی، تو ان کے معاملات وہ ایسی طرح نہیں چلانا جس طرح وہ چلانا چاہتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ان کو جو ہوا انہیں سوچا بھی نہیں تھا. اب اس کے اندر ہی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب آپ بیان سنیے ان کا. زبیر ان کے جو ہیں زبیر کو محمد زبیر محمد زبیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہ مسلم نون نے اپنا بیانیہ بوٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. تو بوٹ کو عزت دو. نہیں دل سے ووٹ کو بات عزت دو. نکلی حال بھائی آپ کے. اچھا واقعی اصل میں ووٹ نے کو وہ عوام کو کہنے کو یہ ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو، لیکن اصولی طور پر اور حقیقت معنوں میں بوٹ کو عزت دو. اب آپ کے ووٹ کو بالکل دل سے بات نکلی ہے. ووٹ کے عزت دو کا بیانیہ کہتے انہوں نے چھوڑا ہے تو وہ کام خراب ہو گیا تھا. لوگ اس کے کہتے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور وہ جو ہے ان کے اور بھی جو کافی دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انہوں نے ہماری ہار ہے، ہمیں ہار تسلیم کرنی چاہیے. وہ چونکہ ان کو ٹیکہ لگا دوسری طرف سے کہ آپ کھڑے ہوں، فکر نہ کریں، آپ کی بنوا دیں گے پیپل پارٹی سے. اب پیپل پارٹی مل کے اتحاد کریں گے، لیکن یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے. میں پھر کہوں گا کہ اداروں کو سوچ کے ناک لینے چاہیے. الیکشن کمیشن کو اور بھی جو ریاست کے طاقتور لوگ ہیں ملک کے اندر، جن لوگوں کو جو آپ نے ظلم کیا طریق انصاف کے ساتھ، جو بلا لیا گیا سپریم کورٹ، یہ ایک ظلم ہے. اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ایک پوری عوام کو پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے. اب آپ لوگ دیکھیں، ہم میڈیا کے لوگ ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کیا نفرت کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اب جانے دیں، اس ملک کے اندر تھوڑی سی جو ہے ان کو جو جیتا اس کو اس کا جو ہے حق اس کو ملنا چاہیے. اس کے حساب سے جو جتنا ظلم کرنا تھا میرا خیال لیا. میرا خیال ہے کہ ہم متحمل نہیں ہمارا ملک کی اس سے آگے کچھ ہو. اور بہت بہت شکریہ خالد بھائی. خالد بھائی دیکھیں یہ جو پورا جو پلان تھا الیکشن کا، جو سارا آپ اس کے تانے بانے لندن پروگرام سے جو تھا وہ جی لندن پلان اس سے ملتے جلتے ہیں. اس میں یہی چیزیں شامل تھی کہ میاں صاحب کے جو کیس ہیں وہ سارے کے سارے وہ معاف ہوں گے. اور دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ ہماری عدالتوں نے، ایسا تو جنگی بنیادوں پر بھی نہیں ہوتا کہ عدالتوں نے وہ جو بگوڑا تھا ساری کی ساری اس کی پراپرٹی ڈکلیئر ہو چکی تھی، پناما میں وہ سجا یافتہ تھا، اور وہ کس طرح وہ بھاگ کر گیا تھا، اور کس طریقے کے ساتھ اس کو وہ ایون فیلڈ کے جو معاملات تھے اس میں بھی اس نے سارا جھوٹ کا سہارا لیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ جنگی بنیادوں پر ہماری عدالتوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا. تو جی لندن پلان کا یہی حصہ تھا کہ میاں صاحب کے سارے کیسز جو ہیں وہ سارے ختم ہوں گے، اور جی ان کو الیکشن جتوا کر ان کو حکومت میں لایا جائے گا، اور خان صاحب کو پابند سلاسل کیا جائے گا، اور ان پر پی ٹی آئی پر شکنجہ ٹیڈ کیا جائے گا. اس لیے 9 مئی جی کا جو واقعہ تھا وہ بھی ہوم میڈ تھا. سب کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے کس نے کروایا تھا اور کیوں کروایا تھا. اور اس کے بعد اگر خالد صاحب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، جو اصل بڑے ابا جی ہیں، وہ 25 سے 30 ہزار ووٹ کی تو دھاندلی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس طرح وہ ہر حلقے میں اتنا ان کے پاس ہوتے ہیں احتکاک ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ رہا ہے اتنا زیادہ رہا ہے کہ اگر وہ ایمانداری، خیر وہ پاکستان میں یہ نام ہی غلط ہے، بین ہے پاکستان میں نام ایمانداری، اگر ایمانداری کے ساتھ الیکشن ہوتے جو یقین کیجئے جو ووٹ جو خان صاحب کے جو آزاد امیدوار ہیں، قسم سے ان کی جو لیڈز ہے وہ 50 سے 60,000 ایچ حلقے میں ہوتی. خالد بھائی لیکن بدقسمتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، تو بدقسمتی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جس طرح کا سپریم کورٹ ہے، ہماری کورٹس ہیں، یہ تو شرم آتی ہے یقین کیجئے کہتے ہوئے بھی ان کو کورٹس. سچی بات ہے، جو دل کی بات ہے، جو حقیقی بات ہے، یہ اس لیے تو یہ 144 نمبر پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ فیصلے ان کے کہیں اور ہوتے ہیں، پلاٹ ان کہیں اور ملتے ہیں، پراپرٹی ان کو لندن میں ملتی ہیں، اور آ کر یہ ایک سلپ ملتی ہے اور اس پر یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. وہ کون سا انہوں نے فریزر میں رکھ دیا ہے جو ڈی فروسٹ ہو جانا ہے. وہ بعد میں وہ جس طریقے کے ساتھ وہ چیک کرواتے ہیں، اپروول ہو جائے تو فیصلہ سنا دیتے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ اس طرح فیصلہ محفوظ کا لیا. خالد بھائی یہ ہمارے جو ادارے ہیں سارے کے سارے یقین کیجئے ان کو عوام کی جو موڈ ہے اس کو سمجھنا چاہیے. ہمارے جو بڑے ادارے ہیں جو جن پر ایک بات آتی تھی کہ یہ سب قابل احترام اور قابل عزت ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام کے جو جذبات ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو نفرت کے ایلیمنٹ ہو رہے ہیں اس کا سراسر فائدہ دشمن ممالک کو ہوگا. تو ہم عوام جو نے ووٹ دیا ہے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور ان کو ایمانداری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ورنہ اگر ہم نے یہ موقع کھو دیا تو نفرت کی ایک ایسی خلیج پیدا ہو جائے گی
کہ دوبارہ اس کو اس گیپ کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. خالد صاحب جاتے جاتے آپ سے چھوٹا سا سوال, جس طرح کورٹس نے کنڈیشن لگائی تھی کہ جب الیکشن ہوں گے تو آزاد امیدواروں کو, وہ بھی ایک بددیانتی پر مبنی فیصلہ تھا کہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر کسی سیاسی پارٹی میں ضم ہونا پڑے گا, ورنہ آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ کینسل ہو جائے گی. تو خالد صاحب آپ تو الیکشن ہوئے کو 4 دن ہو گئے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا واقعی اس فیصلے پر امپلیمنٹ ہوگا, اور کیا خان صاحب کے پاس یا بیرسٹر گور صاحب کے پاس کیا پلان ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین ہیں, کیونکہ ان کو وہ کس سیاسی پارٹی میں جائیں گے, ان کے پاس کیا پلان بھی ہے؟ جی خالد صاحب. ایک تو اصل میں یہ کہ ابھی تک بہت سارے رزلٹ ابھی تک رکے ہوئے ہیں. ایک تو یہ خبر ہے. دوسری خبر یہ کہ تقریباً 50-60 کے قریب چیلنج ہو چکے ہیں. بالکل. اس لیے کمپلیٹلی رزلٹ ابھی تک آیا نہیں ہے. تو جب کمپلیٹ رزلٹ آئے گا, الیکشن کمیشن آفیشیلی اناؤنس کرے گا پورا رزلٹ, اس کے بعد ٹائم دے گا کہ آپ کے پاس 3 دن ہے آپ کی جس پارٹی میں آپ شامل ہو جائیں. کیونکہ ابھی تک چونکہ جو رزلٹ چیلنج ہو گیا ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے کورٹ نے وقتی طور پہ اسٹے کر دیا. لوگ عدالتوں میں پیش ہوں گے, اپنے اپنے پروف دکھائیں گے, فارم 45 دکھائیں گے, اور جن میں جو لوگ پاس ہوں گے, جو جیت جائیں گے, ان کو پھر دوبارہ نوٹیفائی ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوں گے تو وہ ڈی نوٹیفائی جو ان کا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, وہی رہیں گے جو جیتے ہیں ابھی. وہی ایک تو اس کا پروسیس مکمل نہیں ہوا, یہ مکمل ہوگا 3 دن. باقی 3 دنوں کے بعد بائی لا چونکہ یہ ہے الیکشن کمیشن, یہ جو جماعت ہے یہ ابھی تک رجسٹرڈ ہے. اگر بدنیتی, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب اور الیکشن کمیشن اور کچھ ادارے ہیں جس کو کوئی کنٹرول کرتا ہے, اگر اس کو کنٹرول کر لیا گا ڈفرینٹ وے سے اور پھر اس کو کہہ دیں گے یہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیں گے جی انڈیپینڈنٹ آپ کے ادھر نہیں آ سکتے, تو اگر یہ الیکشن کروا دیں, پہلے انہوں نے الیکشن کرنے کی کوشش کی, ان کو الیکشن نہیں کروانے دیا گیا. آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر الیکشن کروانے کی کوشش کی گئی, ان کو الیکشن کروانے نہیں دیا گیا. یہ الیکشن سے پہلے انہوں نے پارٹی الیکشن کروانا تھا, نہیں کروانے دیا گیا. اب صورتحال یہ کہ یا تو یہ جلدی سے الیکشن کروا لیں, تو پھر ہو سکتی ہے الیکشن نہیں کرواتے تو کورٹ سے بھی کہیں گے جی ہمارا پارٹی چونکہ رجسٹرڈ ہے تو ہمیں دوبارہ ہم الیکشن کروا لیں گے, پھر ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. اس کے علاوہ انہوں نے بیک اپ پلان رکھا ہوا ہے, 1-2 جو ڈفرینٹ پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ ان کی آلریڈی بات ہوئی ہے میرا خیال, تو 3 دن ملے تو یہ فوراً ایک پارٹی ضم کر لیں گے جس میں سبز رضا حامد رضا ہیں, ایک اور 2 لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ پارٹی اس میں ضم کر لیں گے تو ان کو جو سیٹ ملنی ہے نا, ریزرو سیٹ, تو یہ پھر ان کو اگر 100 لوگ ان کی پارٹی میں رجسٹر ہو جاتے ہیں, حامد رضا کی پارٹی میں رجسٹر ہو جاتے ہیں یا کسی میں بھی, تو ان کو جو تقریباً 33 سیٹیں اور مل جائیں گی جو ریزرو سیٹس ہیں. اس طرح یہ 133 ہو جائیں گے باری مینڈیٹ کے ساتھ. یہ اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو بہت سٹرونگ ان کا ہوگا. تو ابھی آپشن ہے, ابھی دیکھیں اگر سپریم کورٹ آرڈر کر دیتی بھی اس کے اندر, سپریم کہہ دیتی ٹھیک ہے جی آپ کے جو آپ الیکشن جیت گئے ہیں انڈیپینڈنٹ, تو آپ اس کو ہم آپ کو الیکشن کروا لیں 2 دن میں, تو اس کے بعد آپ کی پارٹی کا نشان جو بھی دیں گے پھر یہ شامل ہو جائیں. مگر ان کی ابھی اور ہرڈلز پیدا کی جائیں گی ان کے سامنے, ان کو تنگ کرنے کے لیے. ان کے لوگ توڑے جائیں گے, ان کو فائلیں دکھائی جائیں گی, کوئی ڈرایا جائے گا, خریدا جائے گا, بیچا جائے گا, یہ چلے گا نظام. ہو سکتا ہے 100 میں سے 20-30 لوگ نکل جائیں, اڑ جائیں, کچھ بک جائیں, کچھ ڈرا کے ساتھ ملا لیے جائیں. وہ بھی کچھ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑے گا, زرداری صاحب کا جہاز اڑے گا, اور بھی بولیاں لگیں گی. بہت کچھ ہماری ہسٹری بڑی پڑی ہے ایسے واقعات سے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ابھی یہ کیا ہوگا. ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے عدالتوں کے اوپر. اگر یہ عدالتوں کا بھی کام ہے کہ ملک کے اندر جو اس کی اگر چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہم حالات ٹھیک رہیں تو اپنا کردار ادا کریں. جو چیزیں صاحبان, ان سے افسوس کا میں اظہار کرتا ہوں جس طرح انہوں نے بلے کا نشان لیا ٹیکنیکل طریقے سے لاک کیا. باقی یار ساری جماعتوں کے ساتھ کریں نا انصاف. آپ ایک باقی کون سا الیکشن ہوتا ہے, مسلم نون میں کبھی الیکشن نہیں کروایا, ایک پرچی کے اوپر چیئرمین شریک چیئرمین زرداری صاحب نے اپنے بیٹا کو بنا لیا. کسی پارٹی میں کوئی الیکشن نہیں ہوتا ہے.
सिलेक्शन होती है, लिमिटेड कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर टेक्निकल आपने नॉकआउट करके उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया, उसका बल्ले का निशान ही छीन लिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती की है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और बाद में कहा जाएगा ये जो फैसला जो काला फैसला। तो अब मेरा ख्याल है कि जो जितनी ज्यादतियां कर ली हैं, जिन लोगों ने की हैं, अदालतों ने भी जो ज्यादतियां की हैं, मेरा ख्याल है इनको बल्ले का निशान नहीं, वापस से इनको जो है जो उनके इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, इनके लिए तरीके इंसाफ कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर करना चाहिए, ये पार्टियां ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि क्योंकि लाइसेंस उन्होंने बैट का निशान तो ले लिया, कम से कम इन लोगों को पाबंद करें कि ये लोग जो इनके ऊपर जीते हैं वो किसी दूसरी पार्टी के अंदर ना जाएं, ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग जो खरीद फरोख्त का ये मामला वो ये खत्म हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खालिद साहब, ये हमारी वाकई बदकिस्मती रही है पाकिस्तान की, आप हिस्ट्री उठाकर देख लें। अब 45 साल के बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना या किस तरह कहा, और हमारे जो दानश्वर हैं वो भी कह रहे हैं कि भुट्टो साहब को नजायज नाहक फांसी दी गई थी, लेकिन जिस शख्स ने दी थी वो जस्टिस मुश्ताक साहब, उसका तो कोई ट्रायल नहीं हुआ, या कोई उन पर वो कम से कम कोई कदगन नहीं लगाई गई। तो ये बहुत ही ज्यादती है कि जिस तरीके के साथ अब तो हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं या हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये हमारे देखें, अदारे भी हमारे अपने हैं, अदालतें भी हमारी अपनी हैं, लेकिन जिस तरीके के साथ ये एक जानब झुकाव कर रहे हैं, और जो अब पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, जो लोगों ने यकीन कीजिए जितना टर्न आउट रहा है, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। तो जी हमारे जो ताकतवर तरीन अदारे हैं, जो सारे पूरे सिस्टम के अब्बाजी हैं, तो उनको भी चाहिए कि अवाम की जो मूड है उसको आप देखें, समझें, और हक और इंसाफ पर मबनी फैसले करें। आपके सच्चे फैसले जो हैं वो अवाम के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ाएंगे। अगर इस तरह के आप ज़बरदस्ती के फैसले करते रहें और एक को कॉर्नर करते रहें, तो ये नफरत के एलिमेंट पैदा होंगे, और हमारा मुल्क जो इस वक्त सियासी और माशी गर्दाब में गिरा हुआ है, हम किसी तरीके पर भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे अदारों के दरमियान और पब्लिक के दरमियान नफरत के एलिमेंट आए। तो जी खालिद साहब, बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया। हम तोक़ा रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारे जो सारे बाअसर अदारे हैं, ताकतवर तरीन हल्के हैं, वो हक और सच पर मबनी फैसले करेंगे, और जिस पार्टी को अवाम ने इंशाल्लाह मैंडेट दिया है उसके मैंडेट का एहतराम किया जाएगा। आसिम इंशाल्लाह मंजूर को अगले वीक तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।